बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द 8 PM शो। नाज़रीन, आज हम स्टूडियो से बाहर मौजूद हैं और एक इंतहाई खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कहा तो ये जाता है कि मीडिया और खासकर से जो करंट अफेयर्स रिलेटेड मीडिया है वो सोसाइटी का आईनादार है। रोजाना रिपोर्टर्स आपको खबरें देते हैं, बताते हैं कि आपके नेबरहुड में क्या हो रहा है। उसके ऊपर शाम को बैठकर एंकर्स तबसरे करते हैं, पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग होती है, मुख्तलिफ अहम जगहों के बारे में बातें बताई जाती हैं और जो भी सोसाइटी में होता है उसका आईना आपको मीडिया नजर आता है। लेकिन एक मीडिया का भी आईना है एंड आई थिंक वो सबसे बड़ा आईना एक तो आप सब लोग हैं जो हमें फीडबैक देते हैं, हमें बताते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, कहाँ पे हमसे कोताहियां हुई, और जाहिर है हम इंसान हैं, हमसे भी कोताहियां होती हैं। और खास कर से उसमें जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बड़ा अहम फीडबैक देते हैं। इस हवाले से ही हमने आज का प्रोग्राम किया ही यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स के साथ है। इनमें ना सिर्फ मेल स्टूडेंट्स हैं बल्कि फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं और वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में होंगी। और मेरा रोल जो है वो मोर ऑफ अ मॉडरेटर है, मगर आज की जो मेरे मेजर मेहमान भी हैं, एंकर्स भी हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवाती हूँ। प्रेस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू वेरी मच। पैनल मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है। मीडिया से रिलेटेड तमाम ही तकरीबन अहम शख्सियात आपको यहाँ पर नजर आएंगी और मेरी कोशिश ये होगी कि कुछ सवालात हम करें और खासकर से इत्तलात के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में एक जो नया आप सुन रहे होंगे, नई किस्म का फ्रेज राइट टू इंफॉर्मेशन। पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उसका इंसेंटिव दिया, उसके बाद पंजाब में भी अब आवाज आई है। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या हमारा हक है, हमें क्या पता चलना चाहिए, क्यों पता चलना चाहिए और उससे होने क्या जा रहा है, हम इस पर भी बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सबसे पहले अफजल भट्ट साहब, न्यूली इलेक्टेड PFUJ के सदर हैं। उससे पहले आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं प्रेस क्लब के। वेरी वार्म वेलकम टू यू अफजल भट्ट साहब। उनके साथ मौजूद है मोहम्मद अनवर साहब, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर FNF, which is Friedrich Naumann Foundation. It's a German foundation, इसलिए थोड़ा सा इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो डिफरेंट है। इस हवाले से इनसे भी बातचीत होगी क्योंकि मीडिया के साथ इनका इंटरेक्शन रहता है, बातचीत होती है, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स का इनेकाद करते रहते हैं। उनके साथ मौजूद है वसीम बदामी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्टार एंकर ऑफ ARY न्यूज। इनका प्रोग्राम आप 11 बजे देखते हैं और उसके ऊपर यकीनन आपको बहुत सारी नई नई बातें भी पता चलती होंगी। वेरी वार्म वेलकम टू यू। और उनके साथ मौजूद हैं कौसर अब्बास साहब, सैयद कौसर अब्बास साहब, प्रोग्राम मैनेजर सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स विच इज CPTI, एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। मैं प्रोग्राम का आगाज करती हूँ। अफजल भट्ट साहब, आपसे ही आगाज करते हैं। ये जो हम बार बार सुन रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन का, इससे होगा क्या? देखिए फ्रिया के आज तक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान बनने के बाद आज तक हम जिस दौर से गुजरे थे वो इंफॉर्मेशन छुपाने का दौर था। ठीक। कभी सिक्योरिटी के नाम पर, कभी किसी नाम पर, आवाम तक जो कि उनका बेसिक राइट है कि हर मुल्क के आवाम का ये हक होता है कि वो ये जान सके कि उससे टैक्स से चलने वाली हुकूमत क्या कर रही है। बेसिकली इस लॉ का मकसद ये है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि ये लॉ सिर्फ शायद जर्नलिस्टों के लिए है कि जर्नलिस्ट को खबर ले सके किस महकमे में क्या हो रहा है। इस वजह से शायद अवाम इस लॉ में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इसमें आम आदमी का मसला सबसे ज्यादा। फर्ज किया एक आम शहरी जिसने दरखास्त दिया कि उसके घर पे गैस का मीटर लगना चाहिए, उसके घर पे बिजली का मीटर लगना चाहिए, और वो 2-2 साल 3-3 साल धक्के खाता रहता है और कोई डिपार्टमेंट का आदमी उसकी बात नहीं सुनता। इस लॉ से वो भी प्रोटेक्ट हो जाता है कि वो अपने महकमे को लिख सकता है। सबसे पहले तो लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये है क्या, ये उनके लिए है। ठीक कि ये जरूरी नहीं कि जर्नलिस्ट ने खबर देनी है और उस खबर के लिए उसका कोई डॉक्यूमेंट चाहिए और वो डॉक्यूमेंट मांगेगा। एक आम आदमी जिसका किसी फर्ज किया आदमी यहाँ पासपोर्ट जमा करवा के भूल जाता है कि मुझे कब मिलेगा। कोई बात आदमी जिसने नेशनल शनाख्ती कार्ड बनवाना है वो भूल जाता है कि भाई मैंने जमा करा दिया। कभी किसी जर्नलिस्ट से कहेगा, कभी किसी MNA से कहेगा, कभी किसी मिनिस्टर को तलाश करेगा। तो ये तमाम चीजें उनको ये तमाम चीजें इस लॉ से एक आम आदमी को भी मिल जाएंगी कि वो उसको महकमा सरकार बताने की पाबंद होगी कि उसका काम कब होगा और ये काम कैसे। आई थिंक अफजल भट्ट साहब ने बड़ा उसको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग जो घर पे बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी समझ आ सके कि इससे असल में फायदा क्या होने वाला है। मगर बदामी साहब, आपसे मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल करूंगी क्योंकि आप जो प्रोग्राम करते हैं ऑब्वियसली वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है।
اس وقت پاکستان میں انفارمیشن، یہ تو اب آ رہے ہیں لاز، کوئی اس طرح کا لا بھی نہیں تھا. کیا مسائل ہوتے ہیں جب آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے؟ کوئی پلانٹڈ خبر دے رہا ہے، کوئی چاہ رہا ہے آپ کو کسی اور طرف کہیں اور لگا دے، کس طریقے سے انفارمیشن آتی ہے؟ ہاں، پاکستان جیسے ملک میں، جیسے افضل صاحب ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، ہم اکثر ایک تو 2-3 بڑے معذرت کے ساتھ وہ گھسے پٹے سے جملے ہیں. ملک کے بہترین مفاد میں یہ بات نہیں بتائی جا سکتی، سیکیورٹی اداروں کے تحفظ کی خاطر نہیں بتایا جاتا. ملک اس وقت اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ضرورت اس امر کی، مطلب یہ پتہ نہیں یہ انہی گھسے پٹے جملوں کی وجہ سے آپ انفارمیشن کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. بلکہ اکثر تو مجھے لگتا ہے کہ سوری ٹو سے شاید ہمارے جو کچھ ادارے ہیں وہ ہماری عوام کو، میں بڑے محتاط الفاظ میں یہ محتاط الفاظ یوز کر رہا ہوں، کہ وہ شاید اس قابل نہیں سمجھتی. محمد انور صاحب، آپ کے خیال سے یہ فائن لائن مینٹین کر رہا ہے اس وقت میڈیا؟ میں ینگسٹر سے بھی یہ سوال کروں گی، بلکہ ہم نے کیا بھی گاہے بگائے یہ سوال، کیا اپنی رسپانسبلٹی صحیح طریقے سے نبھا رہا ہے میڈیا اس وقت؟ جی، پہلی تو ابھی ایک تو پہلے تو ہمیں وہی رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات جب ہم کرتے ہیں تو 2002 میں ایک آرڈیننس بنا. اس آرڈیننس کا ہمیں کوئی لوگوں کو ابھی تک بھی نہیں پتا تھا کہ 2002 میں ایون کا رائٹ ٹو انفارمیشن آرڈیننس جاری ہوا تھا. رائٹ. اس کے بعد ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 19A کے تحت ایک ہمیں حق مل گیا، انفارمیشن کا حق مل گیا. ہم کہیں بھی جا کے پوچھیں گورنمنٹ سے، یا ہماری نالی بن رہی ہے اس کا بھی پوچھیں کہ اس میں سیمنٹ، بجری، ریت کتنی ڈالنی ہے آپ نے. اس میں عام شہری کو، ادروائز تو کنٹریکٹر جو ہے وہ آپ کو سیدھا سیدھا اوپر ایک لیپ لگا کے اور چلا گیا، ٹھیک ہے جی، لیکن اس سے تھرو ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے کہ ہاں جی سریا کتنا ڈالنا ہے، بجری کتنی ڈالنی ہے، سیمنٹ کی ریشو کیا ہے، نالیاں جو بنا رہے ہیں، وہ ایک عام آدمی تک بھی انفارمیشن اس پہ پہنچ رہی ہے. یہ ہمارا تھا. اب میڈیا کی جہاں تک بات آتی ہے تو اب تھوڑا سا پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ میڈیا جس طرح ہر انفارمیشن میڈیا لے رہا ہے اور اس کے بعد میڈیا ایکسپلائٹ کر دے گا، لیکن ابھی جو سابقہ کچھ انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں پنڈی کا خاص طور پہ ابھی ذکر ہو رہا تھا، اس میں ابھی میرا ایک کوشچن ہمارے سینئر جرنلسٹ سے یہ تھا کہ کیا میڈیا کو کئی گائیڈ لائن دی گئی کہ بھائی آپ، یا ایڈوائز دی گئی کہ آپ نے یہ خبریں نہیں دینی، پوری چینلز پہ نہیں تھا. لیکن ہمارے سینئر ساتھی بٹ صاحب نے ابھی بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، میڈیا خود رسپانسبل بھی تھا. انہوں نے کہا نہیں، اس وقت حالات زیادہ قابو سے باہر ہو جائے گی. سو یو بلیو کہ پنڈی کے واقعے میں میڈیا نے بڑی رسپانسبلٹی کا اظہار کیا. ایون کہ ویب سائٹ پہ، سوشل میڈیا میں لوگ کرائز کر رہے تھے کہ جی 450 لوگ اسٹوڈنٹس مارے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن میڈیا نے لیکن اس کا ایک جو پرابلم ہے وہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن بھی. اگر ہم انفارمیشن کو چھپا رہے ہو تو ڈس انفارمیشن بڑھ رہی ہوتی ہے. تو وہ میڈیا نے سلولی اس انفارمیشن کو، جو رات تک لیٹ آورز تک جب ٹائم آ گیا کہ جی اب لوگوں کو بتا دی جائے، تو میڈیا نے وہ انفارمیشن بھی دے دی. وقفہ لیں گے، اس کے بعد بہت سارے سوالات ہیں اور یہ تمام لوگ جو میرے ساتھ موجود ہیں یہ سوالات کریں گے. بٹ آفٹر بریک کیپ واچنگ 8 PM اٹس ویری ہیلپ پلیز. ویلکم بیک. میڈیا کا کردار کیا ہے؟ میڈیا کتنا ریسپانسبل ہے؟ یوتھ کیا سوچتی ہے؟ کیا آئینہ دکھاتی ہے ہمیں؟ آج ہم یہی جاننے کے لیے یہاں پر اسٹوڈنٹس کے درمیان موجود ہیں. سوالات کا آغاز کرتے ہیں. آپ اگر پہلا سوال کرنا چاہیں. اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا جو آرٹیکل 19 ہے، ڈونٹ یو تھنک دیٹ اٹ از اے ویری براڈر ٹرم جس کو ہمیں اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ اسٹریم لائن ہو جائے گا تو پھر اٹ از ایزی کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس ادارے سے کیا انفارمیشن لے سکتے ہیں اور ہمیں لا کہاں تک پرمٹ کرتے ہیں. 19A ہے، دیٹ از پارٹ آف یور کانسٹیٹیوشن. ابھی اس پہ صوبوں نے اور وفاق نے جو ہے اس پہ قانون سازی کرنی ہے، تو اس چیز کو ڈیفائن جو ہے وہ قانون سازی میں کیا جائے گا. وہ جو لا بنایا جائے گا، جس طرح KPK نے اگر لا بنایا ہے تو پنجاب نے لا بنایا ہے، یا فیڈرل کا اگر لا آ رہا ہے، تو اس جو آرٹیکل 19A کے تحت کون کون سی انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں، اس کو تو اس میں جو ہے وہ ڈیفائن کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی آپ سے پبلک ریلیونٹ انفارمیشن ہے، آف کورس جو سیکورٹی آف پاکستان سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے، یا کسی کی اگر انڈیویجول کی کوئی پرسنل انفارمیشن ہے، تو ہم بھی اس چیز کو بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو پبلک انسٹیٹیوشن کی انفارمیشن ہے، اگر کسی اسکول کی انفارمیشن ہے، کسی گلی کی انفارمیشن ہے، کسی نالی کی انفارمیشن ہے، کسی آپ کے تھانے کی انفارمیشن ہے، تو اس انفارمیشن کو جو ہے وہ پبلک تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹلی وہ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے، یا ڈائریکٹلی اس کا انٹریکشن جو ہے وہ کمیونٹی سے ہوتا ہے. رائٹ. آپ نے کیونکہ خاص کہا تھا کہ ہمیں کہا ہی یہ جاتا ہے، گھسے پٹے جملے دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ نہ ہو کہ ہر خبر کو روک لیں اس کے اوپر کہہ کے کہ سبجیکٹ ٹو ریگولیشن ہے، یا بھی تو کچھ بھی آ سکتا ہے اس کے اندر؟
کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کی ٹرمز کا تو بڑا پھٹا پڑا رہتا ہے نا جی. چاہے ہم وہ کہیں کہ وہ اب چیئرمین نیب کی تعین آتی ہو تو آپ کو یاد ہے کنسلٹیشن کے لفظ سے پھٹا پڑ گیا تھا. آج تک 62-63 کسی کے خیال میں کچھ ہے, اور ہمیں کہا گیا تھا کہ بہت ہی 62-63 کی بنیاد پر بے رحمانہ تفتیش کی جائے گی الیکشن لڑنے والوں سے, اور ان سے پوچھا گیا کہ 5 پھلوں کے نام بتاؤ تمہاری کتنی بیویاں ہیں, یہ 62-63. تو یہ تو کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کلمہ سناؤ, اس طرح کے معاملات بہت پڑے رہتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ لا غلط نہیں ہے, آئین کی شکل غلط نہیں ہے, معاملہ ہے نیتوں کا. یعنی یہ ہمیں بھی پتا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ بھائی سیکیورٹی کے ایشوز میں پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ سیکیورٹی ایشوز سے متعلق ہر بات شیئر نہیں کی جاتی, کی جانی بھی نہیں چاہیے. لیکن یعنی کہ راتوں رات 2/3 کی گورنمنٹ کو رون دینا, پی ٹی وی پھلانگ کر آ جانا, وہ سیکیورٹی ایشوز کے عین مطابق ہے, وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے. وسیم بادامی اور فریہ ادریس کی ٹیلی فون کالز ٹریپ کرنا جو ہے نا, یہ آئین کے عین مطابق. میڈیا کو نہیں کہہ رہی بلکہ میں اپنے بارے میں بھی ایک عام سٹیزن کو بھی دوسرے سٹیزن کو کنوے کرنے کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے, لائک وہ کون سے زیادہ ضروری سٹیپس ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بڑا کرنے اہم چاہیے. سوال ہے. اور زبیر صاحب آپ نے یہ کہا بھی تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے صرف جرنلسٹ کو فائدہ ہوگا, مطلب ہماری جو گھر میں کام کرنے والی ڈومیسٹک خاتون ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ ان کو اس رائٹ ٹو انفارمیشن سے کیا لگے. جیسے 28ویں ترمیم پہ زرداری صاحب پہ ہی تنقید ہوتی رہی کہ بھائی 28ویں ترمیم سے پیٹ نہیں بھرنے والا انسان کا. نہیں بالکل, میرا خیال ہے کہ بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے کہ یہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عام جو بھی قانون بنتا ہے یہ مخصوص افراد کے لیے ہے, یہ عام شہری کے لیے نہیں ہے. اور ہمارے ہاں کیونکہ 60-70 سال سے ایک پریکٹس بھی یہی ہے کہ ایک جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی انفارمیشن ہے اس کو اس ڈپارٹمنٹ تک محدود رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے. فرض کیا کہ آپ کسی ایم ایس سے جا کے پوچھیں کہ بھائی آپ کے دفتر کے ہاسپٹل میں جو ادویات آئی تھی وہ کس کو دی گئی, وہ کہے گا بھائی میں تو سیکٹری ہیلتھ کو جواب دے ہوں, ڈی جی ہیلتھ کو جواب دے ہوں, آپ کو میں کیوں بتاؤں. کہ عام پاکستان وہی وسیم والی بات ہے کہ وہ عام پاکستانی کے لیے تو یہ چیزیں نہیں تھی. لیکن اب جب میرا خیال ہے کہ جب یہ پریکٹس شروع ہوگی, کیونکہ پاکستانی قوم میں الحمدللہ بہت ٹیلنٹ ہے, جب انہیں کوئی موقع ملتا ہے, جب کوئی سہولت ملتی ہے اور انہیں پتہ چل جائے کہ اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے اس سے استفادہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. ٹھیک, انور صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہی تھی کہ کیسے آپ لوگوں کو اویئرنیس کیسے دیں گے. تو کوئی سوال پوچھے گا کہ بھئی آپ مہنگائی نیچے لانے پہ اپنی توجہ دیں, آپ اور میرے مسئلے حل کریں, مجھے کیا کرنا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کے, ایک عام شخصی سوال پوچھ سکتا ہے. جس طرح ایک دہاڑی داری ہے کہ ہم ڈیلی ویجز کا ایک مزدور بھی دیکھتے ہیں کسی فیکٹری میں گورنمنٹ کے کسی ادارے میں کام کر رہا ہے, اب اس کا مہینے کے بعد بل بنتا ہے تو وہ منشی جو ہے یہ جو اس کا بل بنائے گا کہ اتنا بن گیا, اس بندے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ دیکھے بھائی یہ تم نے میرے پیسے, مجھے فائل دکھاؤ, مجھے حاضریاں میری کتنی لگائی, تم نے میرے پیسے کتنے لیے ہوئے تھے آگے سے, گورنمنٹ سے تم نے میرے پیسے جو ہے وہ 3000 لیا, مجھے تم آگے 2000 دے رہے ہو, مجھے وہ فائل چیک کراؤ. سیم ایک آدمی کا اسی گاؤں میں, ایک چھوٹے سے گاؤں میں اس کی پلی بن رہی ہے, گلی بن رہی ہے, وہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ پلی جو بنا رہے ہو, پہلی پلی تم ریپیئر کر کے جا رہے ہو, کیا تمہیں پہلی پلی کے پیسے ملے یا نئی پلی کے بنے ہیں, اس لوکل لیول پہ بھی وہ آدمی دیکھ سکتا ہے. اب آپ لوگوں کا کام ہے جن کو یہ جا رہی ہے انفارمیشن کہ آپ آگے جا کے اور لوگوں کو بتاؤ, پھر دیٹ از میڈیا کا کام ہے, بدامی صاحب کا کام ہے کہ وہ اس پہ ایک پروگرام کریں. میرا کوشچن میم یہ ہے فہیم بیگ آئی آر اسٹوڈنٹس کہ کرپشن جو سٹارٹ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے بیوروکریسی سے. کانٹریکٹر ان کا اپنا ہوتا ہے پسندیدہ, وہ کہتے ہیں ہمارا فیوریٹ ہے, اس کو انہوں نے وہ ٹینڈر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو 30% وہ لگا رہا ہے سیمنٹ بجری, اس پہ لگا رہا ہے اپنا جو اس کا ٹینڈر کا پیسہ ہے, باقی 10% یا 20% وہ بیوروکریٹ رکھ رہا ہے وہاں پہ گورنمنٹ آفیسر میں. وہاں پہ میڈیا کیا کرے گا ان کیس اگر وہاں پہ رائٹ مل جاتے ہیں, رائٹ انفارمیشن ایک عام آدمی کو ملتی ہے, وہاں پہ لیتا ہے. آپ خیال سے میڈیا بیوروکریٹس کے بارے میں بات نہیں وہاں کرتا پہ بھی جائے نا, اس کرپشن کو بھی ہمیں روکنا چاہیے جو ہمارے گورنمنٹ ادارے میں کریں. ایک ٹینڈر, ایک کانٹریکٹر وہ آ رہا ہے جو کہ آلریڈی ایک ڈی جی لیول یا چیئرمین لیول سے فکس کر کے اپنی آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ سوال, اس لیے سے میں آپ دونوں سے بات پوچھوں گی کہ بیوروکریسی کی جو کرپشن ہے اس پہ کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا میڈیا. دیکھیں جو کوشچن انہوں نے کیا اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, ٹینڈر آتا ہے, پھر اس میں ایک اسپیسیفکیشن دی جاتی ہے کہ اس میں آپ نے ریت کتنی ہوگی, بجری کتنی ہوگی, سیمنٹ کتنا ہوگا, سریا کس پوائنٹ کا ہوگا, یہ ساری اسپیسیفکیشن ٹھیکیدار نے دینی ہوتی ہے. پھر اس کے لیبارٹریز موجود ہیں, وہاں وہ جاتا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ وہ ساری چیزیں شاید پیسے سے مینج کر جاتے ہیں اور پاکستان کے عام شہری کے پاس کوئی فورم اویلیبل نہیں تھا جہاں جا کے وہ پوچھ سکے بھائی آپ نے یہ میرے سامنے یہ پلی بنائی, یہ سڑک بنائی,
یہ تو ایک ہفتے میں ٹوٹ گئی. آپ نے جو لیبارٹری رپورٹ آئی تھی وہ کدھر ہے؟ جنرل سوال بدام صاحب میں آپ سے کروں گی. میرا سوال یہ ہے کہ کیوں واقعی ڈو یو تھنک کہ پبلک میں جب ہم پولیٹیشنز کی کرپشن کی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو بیوروکریٹس کی؟ مے بی کیونکہ وہ فیسز نہیں ہیں, وہ بیہائنڈ دا اسکرین ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کے دو تین ریزنز ہیں. ایک تو بالکل آبویس سی بات ہے کہ میں یعنی دیکھیں یہ تو بھائی ایک بڑا اوپن سا سیکرٹ ہے نا کہ اگر کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل چل رہا ہے تو کسی بھی ادارے نے یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ نے لاکھوں کروڑوں روپیہ ثواب کمانے کے لیے تو نہیں لگایا, پیسے کمانے کے لیے لگایا نا. ان پیسوں کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے ریٹنگ سے. اب میں اگین اس میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں میں کہ ریٹنگ کے نام پہ آپ نے جو دکھانا دکھا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف چیز کو ریلیٹ کر رہا ہوں. تو آبویسلی جب میں کوئی بھی ٹاک شو یا کوئی بھی پروگرام کر رہا ہوں تو باقی سارے ٹارگیٹس کے ساتھ ساتھ ایک ٹارگیٹ میرا یہ بھی ہوگا کہ وہ شو دیکھا تو جائے. دیکھا جائے گا تو ہی میں اس قابل رہوں گا کہ اگلے مہینے بھی شو کر سکوں, اور دیکھا جائے گا تو ہی تو میرا میسج کمیونیکیٹ ہوگا. تو ہم اس لیے بھی نون فیسز کو زیادہ بلاتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں پولیٹیشین. اچھا, لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ اکثر ہم دوسرے اداروں پر بات کرتے ہوئے ذرا کتراتے ہیں, جو کہ ٹرینڈ میرا خیال اب چینج ہو رہا ہے. اب پاکستان کے عدالتی نظام پر ایک بہت ہی پاپولر سینٹیمنٹ پر چلنے والے چیف جسٹس کے ہونے کے باوجود بھی ٹکا کر تنقید ہوتی ہے. اب پاکستان کے فوجی نظام پر تنقید ہوتی ہے, حالانکہ اس سے پہلے کہا تھا کہ نہیں یہ تو ملک کی سلامتی کے خلاف ہے. اسی طرح بیوروکریسی پر بھی تنقید ہوتی ہے, اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. لیکن اس کی ایک وجہ اور یہ ہے کہ دیکھیے ایک کوئی عام بیوروکریٹ ہے, میں اس کے پاس جاتا ہوں کہ بٹ صاحب آپ ذرا کل میرے شو میں آئیے کہ آپ نے فلاں کہا, بٹ صاحب کہتے ہیں میں نہیں آ رہا. اب میں اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس سے زیادہ اگر میں کچھ کروں گا ان کو پریشرائز کرنے کے لیے تو میں اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہوں گا. میں ان کے دفتر پہ جا کے چھاپے نہیں مار سکتا, یہ میرا کام نہیں ہے. تو ایک جو پبلک ریپرزینٹیٹو ہے وہ جواب دہ ہے, اس لیے میں اس سے پوچھتا ہوں, اور بالآخر اسی پبلک ریپرزینٹیٹو کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوروکریسی سے بھی جواب طلبی کریں. تو بالآخر اگر سیاستدان زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی وہ عوام کے ووٹوں سے آتا ہے, اسی سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بیوروکریسی کو بھی لگام ڈال کے رکھے, اسی سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ دیگر اداروں کو بھی کنٹرول میں رکھے. اس لیے بھی میرا خیال ہے سیاستدان زیادہ تنقید کی زد میں آتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں جتنے کرپشن کیسز آئے ہیں اس میں سے آپ کو بیوروکریٹ نکل آئیں گے. جو حاج کرپشن کیس جو بھی آپ کو بیوروکریٹ الگ نظر نہیں آتے. لیکن کیونکہ جو جس طرح فری پروگرام کرتی ہے کوئی بھی وسیم کرتا ہے تو جو آدمی آپ کو اپنی صفائی پیش نہ کر سکے اس شو میں بیٹھ کے آپ اس میں تنقید نہیں کر سکتے. فرض کیا کوئی سیکٹری تو آپ کے پروگرام میں آگے بیٹھ نہیں سکتا, آپ اس سیکٹری کو پورا کرپشن میں ڈبو دیں کہ بھائی سارا وہ ڈوٹ کے کھا گیا ہے, وہ اپنی صفائی تو پیش نہیں کر سکے گا. کیونکہ پولیٹیکل فگر جو ہے جو منسٹرز ہیں وہ آپ کے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں, ان کے جو ان سے بات کی جا رہی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی کہ آپ اتنے پیسے کھا گئے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے محکمے میں اتنی کرپشن ہوئی ہے, اس کا جواب اس سے لیا جا رہا ہے. اور نیب نے جو پیسے اکٹھے کیے ہیں سب سے زیادہ سب سے بڑی جو اماؤنٹ نیب نے واپس لی تھی وہ ہمارے جو ریئر ایڈمرل صاحب کا ایک تھے کرپشن کے کیس میں ان سے لی تھی, بہت بلین روپے انہوں نے واپس دیے. سیم اس طریقے سے بیوروکریسی سے لیے. سیاستدان بیچارے تو سب سے جو کم جو ہے انہوں نے لوٹ مار کی ہوتی ہے نا. سیاستدان کا کام یہ ہے کہ ابھی چیئرمین نیب خود جو سیاستدان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ آگے فرق پہ آ گیا تھا, اس کی بھی کمزوریاں ہماری بیوروکریسی کے پاس ہوتی ہیں. اس لیے بیوروکریسی بھی پٹاخے چھوڑتی رہتی ہے کہ یہ کھا گیا وہ کھا گیا. جو بیوروکریسی یا ہماری جو فوج میں وہ کرپشن ہو رہی ہوتی ہے وہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ جو ساری رائٹ انفارمیشن ہے اس میں بیوروکریسی کے اوپر انفارمیشن لینے میں یقیناً مدد ملے گی. سب سے زیادہ جو قابو آئے گی وہ بیوروکریسی. تو ہم زیادہ سوچ کر سکیں گے بیوروکریسی کے اوپر. ہم پاکستان کے سامنے بھی آنسریبل ہو. میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں ہم سیاستدانوں کو کمپلیٹلی بری ذمہ قرار اس لیے بھی نہیں دے سکتے کہ مثلاً اگر کوئی ایسا آدمی وزیر ریلوے آ کے لگ جائے جو کہ بیان دے کہ یار میں تو خود ریل میں بیٹھنے سے پہلے درود پڑھ کے بیٹھتا ہوں تو یار آپ لوگ بھی یہ کر لیا کرو, تو بھائی اس کو اس کا سیکرٹری بیوقوف ہی بنائے گا نا. تو اگر کوئی بیوروکریسی بھی کرپشن کر رہی ہے تو اس بیوروکریٹ کے کرپٹ ہونے کے لیے اس سیاستدان کا جو کہ سر پہ بیٹھا ہے بے وقوف ہونا ضروری ہے. سیاستدان طاقتور ہوگا تو پھر وہ بیوروکریٹ بھی اس سے ڈرے گا. بھائی یہ میرا بات تب پاورفل ہوگی جب آپ کے جو سیاستدان ہیں وہ عقل مند نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی میں لاسانی کا دودھ سیاہ پلس ملیٹھی گلے کی بیماریوں خراش درد ورم اور سوزش سے مکمل آرام. لاسانی کا اصل دودھ سیاہ پلس ملیٹھی. کیونکہ یہ میڈیا پرسن ہے
سب سے پہلے تو اس میں جو مین چیز ہے وہ راولپنڈی انسیڈنٹ کے اوپر آئی اپریشیٹ دا رول آف میڈیا. جس طرح سے میڈیا نے فلٹر کی انفارمیشن جس سے ہمارا انٹرنیشنلی ایز ویل ایز نیشنلی ہمارا امیج کچھ بہتر ہوا اور ایک سیکریٹیرین ایشو جو کہ بہت زیادہ پھیلنا تھا کم ہو گیا. تو اب ہمارے پاس ایک آلریڈی پیمرا موجود ہے جس کو بنایا اس لیے گیا تھا ٹو فلٹر انفارمیشن. ٹھیک. اگر پیمرا کو اس ایم کے ساتھ بنایا گیا تھا ٹو فلٹر انفارمیشن اور ایسی چیزیں ٹی وی پہ نہ دکھائی جائیں جو کہ لائک جس سے کوئی ان ہیومن ایکٹیویٹی شو نہ ہو, بٹ ہمارا میڈیا فار یور ریٹنگ اور فار ارننگ منی اور سم ایشوز, if they are showing all those information to the people and all over the world, don't you think that our image internationally and nationally both are going down just because of that reason? اس میں آئی تھنک جو آپ نے میجر بات کی ہے, افضل صاحب سے پوچھوں گی, بدامی صاحب سے بھی, کہ پیمرا کو آلموسٹ ٹوتھلیس کیوں بنایا ہوا ہے ہم نے؟ دیکھیں فریہ, میں دوستوں کی بتاؤں گا, دیکھیں کہ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ ایک 8 سال کا بچہ ہے, 10 سال کا بچہ ہے جو بھی چلنا سیکھ رہا ہے, توتلی زبان میں بات کرتا ہے, کہیں اس سے غلطی بھی ہوگی, کہیں کوشش کرے گا. اس سے پہلے آپ دیکھیں نا ہمارے پاس تھا کیا, آپ کے پاس ٹوٹل ڈس انفارمیشن تھی. مثلا اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی سردیوں کے موسم میں یا گرمیوں کے موسم میں سٹرائیک کی کال دیتی تو پی ٹی وی سردیوں کی فوٹیج دکھا رہا ہوتا تھا کہ یہ تمام دکانیں کھلی ہوئی ہیں. آپ انہیں وہ دور بھی دیکھا, جزوی طور پر ناکام. اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ مشرق پاکستان, کہ جب وہ 2 لفٹ ہوا تو اس وقت آپ کو وہ خبریں دی جا رہی تھی کہ آپ کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ جب پاکستان 2 لخت ہوا تو صرف سنگل کالم خبر چھپی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ یہ سانحہ ہوگا. آپ اس دور سے گزر کر ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا کے دور میں داخل ہو رہے ہیں, اور گزشتہ صدی کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا بریک تھرو تھا جب محترم بینظیر بھٹو شہید اور جنرل پرویز مشرف کے مذاکرات دبئی میں ہو رہے تھے. جنرل پرویز مشرف کے لوگ بھی ریفیوز کر رہے تھے اور محترمہ بینظیر بھٹو کے جتنے سپوکس مین تھے وہ بھی اس کو ڈینائی کر رہے تھے کہ نہیں بھائی یہ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. اس میں ظاہر ہے پھر میڈیا کے متعلق کی بات آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی کوئی کرائسس آتا ہے, آپ پاکستان میں کوئی زلزلہ آیا ہو, پاکستان میں ارتھکویک آیا ہو, سوات آپریشن ہو, اس وقت میڈیا نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. باقی روٹین میں جب آپ ایک پروگرام کرتے ہیں تو اس میں کوئی ہلکی پھلکی بات ادھر ہو جاتی ہے, کوئی ادھر ہو جاتی ہے, لیکن کرائسس کے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا نے جتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے شاید ہی کبھی کوئی. اینڈ ریسنٹ ایگزامپل از راولپنڈی انسیڈنٹ. بدامی صاحب, آپ کے خیال سے پیمرا ہے اسٹرانگ اس وقت؟ اگر جان کی امان پائیں تو جواب دے دیں. نہیں, پیمرا میرا خیال ہے کہ جتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے اتنا بالکل بھی نہیں ہے. ریگولیٹری اتھارٹی ہے تو برائے نام ہی ہے. اگر پیمرا یعنی کہ اگین میرا خیال ہے کہ میڈیا میں اگر کچھ چیزوں کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کی ایک ریزن تو بڑی آبویس ہے کہ جس طرح افضل بٹ صاحب نے کہا کہ ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ چیزوں کو امپروو کیا ہے. مثلا 18 اکتوبر زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے جب محترمہ بینظیر صاحبہ کراچی آئی اور 150 افراد بیچارے مارے گئے. اس زمانے میں مجھے یاد ہے میڈیا نے آدھے جلے ہوئے اور آدھے کٹے ہوئے امیجز دکھائے. دھماکے اب بھی ہوتے ہیں, وہ امیجز اب بھی آتے ہیں, اب آپ نہیں دیکھتے ہوئے امیجز. تو چیزیں بہتر تو ہو رہی ہیں. اس کے یہ میں 10 اور ایگزامپل دے کے اس بات کو پروف کر سکتا ہوں کہ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. تو اگر وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ کہ میڈیا وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہے, اور دوسری وجہ یہی ہے کہ معذرت کے ساتھ مطلب زمین پر بھی مجھ جیسے بے گناہگار آدمی کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کم ڈرتا ہے اور لوگوں سے سرکار سے زیادہ ڈرتا ہے. تو اگر ہمارے اوپر بھی ایک واقعی جس کو چیک اینڈ بیلنس کہا جائے, جس کو اگین وہ نہیں کہ ملکی مفاد میں بہتر نہیں اس لیے آپ نہ کریں, اگر آپ ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تو بہت ساری خامیاں میڈیا سے دور ہو جائیں گی. لیکن جہاں حکومت دیگر کئی شعبوں میں غفلت برتتی ہے وہاں یہ معاملہ بھی ہوتا ہے, اس سے بھی غفلت برتی جاتی ہے. اس لیے پھر اکثر ہم آزادی کی حدود کو کراس کر کے آوارگی والی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ بھی دیکھتے تھے, ہم بھی دیکھتے تھے کہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف خبر دینے کا ٹرینڈ نہیں تھا. آنے والوں کو ویلکم کیا جاتا تھا. میں 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اور جانے والوں پہ تمام الزامات تھوپ دیے جاتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں نے بھی بہت اچھی مثالیں قائم کی ہیں. ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کسے کہ بھائی حاکم وقت کو عدالت نے بلا لیا, یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی یہ. اور اسی طرح مائک میں بیٹھ کے اس سوسائٹی میں کہ جہاں آپ کے بچے محفوظ نہ ہوں, جہاں آپ کی فیملی محفوظ نہ ہو, وہاں روزانہ بڑے لوگوں کی کرپشن کی بات کرنا بڑے حوصلے کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ لوگوں کو
اپریشیٹ کرنا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب تھوڑا سا ایکٹیولی کام کر رہے تھے, بہت سے سیکرٹریز جو ہمارے بھی دوست تھے, کچھ منسٹر بھی دوست تھے, تو وہ سیکرٹریز کہتے تھے کہ جب منسٹر کہتے تھے کہ بھائی جب سیکرٹری کو زیادہ دباؤ کرتے ہیں کہ بھائی اس فائل پہ دستخط کرو, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے میڈیا اینکر اور چیف جسٹس کا چہرہ بار بار گھوم رہا ہے. تو اس لیے ہم ڈر رہتے ہیں. ویری بگ اچیومنٹ. ایک وقفہ لینا ہے سر, وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آخری ہمارا سیشن ہوگا اور کچھ کوشچنز آپ کے بھی اور کچھ ہمارے بھی. آفٹر بریک کیپ واچنگ 8 PM فریاد جی. اینڈ ویلکم بیک. میرے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں اور ہمارے پینل میں بہت ہی انلائٹنڈ شخصیات موجود ہیں. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ کچھ تھوڑا سا ہمیں تبدیلی کیا پینل میں. میں اس وقت آپ کا تعارف کرواتی ہوں. ملک سلیم اقبال صاحب کے ساتھ ایڈوکیٹ ہے اینڈ لیگل ایکسپرٹ آن رائٹ ٹو انفارمیشن. ویری وارم ویلکم ٹو یو ایز ویل. سوالات کا کیونکہ سلسلہ جاری ہے, کوئی اور سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ آلویز میڈیا کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, پولیٹیشینس کو بھی کرتے ہیں, تو کیا ہم سٹیزنز جو ہیں ان کو یہ اویئرنیس نہیں دینی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ میجورٹی میں ہیں, اور بینگ اے نیشن ایک سٹیزن کو رسپانسبل ہونا چاہیے, کیونکہ سٹیزنز میں سے ہی اٹھ کے کل کو پولیٹیشینز نکلتے ہیں. تو فرسٹ آف آل بینگ اے ہیومن, بینگ اے سٹیزن, جب تک وہ لوگ اپنی رسپانسبلٹیز کو ریکگنائز نہیں کریں گے, دین اگلے لیول پہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں کوئی پولیٹیشین ہوگا, کوئی بزنس مین ہوگا, تو دین وہ کیسے فالو اپ کریں گے اس کو؟ آئی تھنک آئی آسک یو دس کہ سٹیزن اویئرنیس میں کتنا ہیلپ کرے گا یہ جو خاص کر جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے؟ دیکھیے جی, جو اویئرنیس ہے سٹیزنز کی یا جو ان کی امپاورمنٹ, ایون دیکھیں سٹیزن کی امپاورمنٹ ہوگی تو وہ پھر جو ایک پازیٹیو ویلیوز ہیں, یا جیسے بات ہو رہی تھی کہ کرپشن کو ڈیٹر کرنے کے لیے, تو وہ آپ انفارمیشن جو ہے بیسیکلی وہ ایک طاقت ہے. کیوں شیئر نہیں کی جاتی؟ طاقت ہمیشہ شیئر نہیں کی جاتی. لیکن ایک بات دیکھنے کی ہے کہ اس چیز کو مانا بہت پہلے گیا ہے. آپ دیکھیں ہماری ویکلی ہمارے فارن آفس کی پریس بریفنگز ہوتی ہیں, کئی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, کوئی ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر میڈیا کے ذریعے لوگوں سے انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے. وہ اس لیے کہ یہ حق تو مانا گیا, تو اب نہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ دو پریزیڈنٹس آپ کے ملتے ہیں, آپس میں جوائنٹ کمیونیکے ہوتا ہے, پریس کانفرنس ہوتی ہے, یا فارن منسٹرز یا جو بھی ہے, تو یہ تو مانا جاتا ہے. اب جو اویئرنیس کی بات ہے اس کے لیے سب سے اہم رول تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں آج میڈیا سے ریلیٹڈ. یہ ایک ایسا میڈیم ہے کہ جس کے ذریعے ہم تھوڑے وقت میں زیادہ لوگوں تک ہم ریچ کر سکتے ہیں, ویدر وہ رورل ایریاز ہیں, ہمارے اربن ایریاز ہیں. تو جب تک انفارمیشن عام شہری تک نہیں پہنچے گی تو آپ یہ شاید مشکل ہو جائے, میں یہ کہوں کہ آپ کچھ بہتری لا سکیں. کیونکہ شہری جو ہے, اگر شہری ہی اگر گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, آپ جمہوریت میں آپ ہی بناتے ہیں گورنمنٹ, تو آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے. تو یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہی آپ کو طاقت دیتا ہے کہ جن کو آپ نے بنایا ہے ان سے پوچھیں بھی صحیح کہ آپ کر کیا رہے ہیں. بٹ ڈونٹ یو تھنک دیٹ کہ لوگ آپ کو ایز اے رول ماڈل لیتے ہیں, فریہ ادریس کو لیتے ہیں, آپ کو لیتے ہیں ایز اے رول ماڈل, تو وہ کافی زیادہ ایون پولیٹیشینس کے پوائنٹس کو وہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتے, لیکن آپ لوگوں کی باتوں کو کافی زیادہ ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی تھوڑی سی بھی ایک ایگزیجریٹنگ پوائنٹ ان کے لیے کافی زیادہ ایک غلط ہو جاتا ہے؟ تھینک یو. گڈ کوشچن. اور آئی تھنک اس کا جواب ہمیں دینا چاہیے کہ ہم ان کے اوپر کیوں سیکھیں بھائی, ان کی انٹلیکٹ کے اوپر ہم کیوں سیکھیں بیٹھ کر وہاں پر. نہیں بالکل صحیح. دیکھیں میرا خیال ہے یہ کہنا کہ ہم لرننگ اسٹیج سے نہیں گزر رہے بلکہ ہم تو سب کچھ سیکھ چکے ہیں, یہ تو بہت ہی بیوقوفی کی بات ہوگی نا. تو یہ تو ہر وقت کہنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے کہ ہم لرننگ اسٹیج سے گزر رہے ہیں. ہاں, اس لرننگ اسٹیج سے گزرنے کی منطق کو اپنی تمام تر غلطیوں بلکہ بلنڈرز پر پانی ڈالنے کے لیے استعمال کرنا یہ پرابلم ہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا رول سمجھنا چاہیے, بلکہ میں تو خود اسی سانس میں, جس میں نے کہا کہ ہم, اور آرام سے نہیں کہا, بڑا زور لگا تھا کہ ہم لرننگ اسٹیج سے گزر رہے ہیں, اسی سانس میں نے یہ بھی کہا کہ ہم اکثر آزادی کی حدود کو کراس کر کے آوارگی کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ سینس مجھ میں ہونا کہ میں اگر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر, جس سیٹ پہ اللہ نے مجھے مطلب میری اوقات سے زیادہ اگر اللہ نے مجھے کوئی ایک جگہ دے دی ہے کہ جہاں پر جب میرے منہ سے کوئی ایک جملہ نکلتا ہے تو لاکھوں لوگ سنتے ہیں, تو مجھے یہ احساس اگر نہ ہو کہ میرا ایک جملہ بھی بدنیتی کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے ادھر ادھر ہوتا ہے, تو اس کا معاشرے میں جو امپیکٹ ہوگا میں اس کا گناہگار ہوں, اس کی پکڑ ہوگی مجھ سے. آئی ہوپ میں کوئی اس وقت مولوی ساؤنڈ نہ کر رہا ہوں, لیکن یہ آئی مین اٹ. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ آپ کی غلطی کا افیکٹ ملٹی پلائی ہو کر سوسائٹی پر آتا ہے. تو یہ بالکل ہونا چاہیے, اس کا
کا اثر ہونا چاہیے. اور اسی لیے میں بحیثیت, میری اتنی اوقات نہیں ہے, میں بہت جونیئر ہوں اینکر, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, بلکہ میں کرتا ہوں جب مجھے کبھی صحیح یا غلط یہ شک ہوتا ہے کہ فلاں صاحب ٹی وی پر کسی ایجنڈے کے تحت یہ بات کر رہے ہیں, تو مجھے اسی لیے افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ مل رہا ہوگا. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, جو بات ایجنڈے کی ہے, جو بات یہ کہ کسی ایجنڈے کے تحت عوام کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ڈسکشن کے دوران انسان کوئی بھی سوال غلط کر سکتا ہے اور اچانک کوئی سوال آ بھی سکتا ہے, اس کو تو آپ اگنور کریں. لیکن وہ بات وسیم والی کہ اگر کوئی اینکر, کوئی کالمسٹ, کوئی رپورٹر ایجنڈے کے تحت کام کر کے عوام کو گمراہ کرتا ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہوگی. اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ لوگ بھی نا, اس میں بھی غلطی ویسے ہماری ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو درخواست کروں, ہماری غلطی ہے کہ بھائی میں جب رات کو 11 بجے اپنا ٹاک شو کرتا ہوں اور 3 پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو میرا کام یہ ہے کہ میں ایک ماڈریٹر بنوں. ہم نے یہ کیا کہ ہم ماڈریٹر یا اینکر بننے کے بجائے ہم بن گئے پیمبر, ہم بن گئے مسیحا. ہم نے بتانا شروع کیا کہ دیکھو لوگوں یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اینکر کے لیے اپنے پروگرام میں یہ جملہ استعمال کرنا کہ میرے خیال سے, یہ جرم ہے بھائی, میرا خیال کی کوئی اوقات نہیں ہے. اگر مجھے اپنا خیال دینے کا بہت شوق ہے تو میں اس سیٹ پر بیٹھوں, آج میں اپنے خیال کی رائے اظہار کر سکتا ہوں چونکہ میں ایز اے گیسٹ بیٹھا ہوں. جب میں ایز اے ہوسٹ بیٹھا ہوں تو میرا ایک کام نہیں ہے, مجھے حق نہیں کہ اپنی رائے دوں, تو یہ تو ہماری غلطی ہو گئی. لیکن میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا, ہمیں اینکر ہی سمجھیں, ہمیں ماڈریٹر سمجھیں, ہمیں مشعل راہ کے لیے اپنا فلاں 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 قائد اور پیمبر نہ سمجھیں. کچھ اینکر کو یہ شوق ہے, مجھے نہیں. بڑی اہم باتیں کیونکہ انہوں نے آپ کو ریالٹی بتائی ہے. اور جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے اپنے سیشن میں بھی کہ جو لائرز موومنٹ تھی اس میں آفیشلی جو اینکرز تھے, جرنلسٹ تھے, وہ ایکٹیوسٹ بن گئے کیونکہ وہ پارٹی تھے, ڈائریکٹ پارٹی تھے, ان کے اوپر بھی قدغن لگا تھا 3 نومبر کو. مگر اس کا آفٹر افیکٹ شاید ابھی تک کتنا چلے جا رہا ہے. وہ ڈکلیئرڈ ایجنڈا تھا اور پوری دنیا میں ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہوتا ہے. جب عراق وار ہوئی تھی تو تمام اخبارات نے بتا دیا تھا کہ وی آر آئدر پرو وار, موسٹلی وی آر پرو وار, اور وی آر اگینسٹ دا وار. اس میں انڈیپینڈنٹ نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی, ٹی وی چینلز نے اپنا ایجنڈا ڈکلیئر کر کے رپورٹنگ ویسے کی. ایز لانگ ایز یور ایجنڈا از ڈکلیئرڈ, میڈیا کوئی ایجنڈا, آپ کو یاد ہوگا جب امریکن الیکشن ہو رہا تھا تو اوپرا ونفری نے اوپنلی کہا تھا کہ میں پریزیڈنٹ اوباما سے, وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے, ان کی سپورٹ کروں گی. جب آپ ڈکلیئر کر کے ایجنڈا کرتے ہیں تو دین اٹس اوکے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈکلیئر ایجنڈا. جو ہڈن ایجنڈاز ہیں اور وہ صرف آپ کو جرنلسٹ میں, اینکرز میں نہیں ملیں گے, وہ آپ کو ہمارے گیسٹس میں بھی ملیں گے. دیٹس واٹ یو شوڈ واچ. اس میں چھوٹا سا کمنٹ, میں بھی یہاں پہ میڈیا پہ بات ہو رہی ہے, تو یہ میڈیا پہ جو اس طرح کی تنقید ہے نا, میرا خیال ہے میڈیا کو بھی آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل کریں, بالکل ان کا احتساب کریں. پیمرا ہے, ریگولیٹری باڈی ہے ان کی, رائٹ ٹو انفارمیشن کو ان کے لیے بھی یوز کریں. سر سب سے بڑا ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کے پاس ہوتا ہے, وہ ریموٹ کنٹرول. آپ میری ساری محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں جب آپ میری کسی بات کو ڈسکریڈٹ کر کے اپنا چینل چینج کرتے ہیں. اس ہتھیار کو استعمال کریں, اور آپ نے کیا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کیا ہے. دیٹس ویری ٹرو کہ ایک دفعہ آپ نے چینل, لیکن یو کین یوز رائٹ ٹو انفارمیشن آلسو, جیسے انہوں نے کہا, اور آپ پوچھیں جا کر کہ بھائی اس پروگرام میں ہمیں شک ہے, کیا ایجنڈا تھا, ذرا ہمیں بتا دیں کہ تھا کہ نہیں. یو کین سرٹنلی یوز دیٹ. کسی اور نے سوال کرنا؟ جی, نام ضرور بتائیے. السلام علیکم, آئی ایم عائشہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ باقی ڈپارٹمنٹس کے بارے میں ان کی کرپشن کے بارے میں بات ہوتی ہے, تو کیا میڈیا کی کرپشن کے بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے؟ اینکرز ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں, ڈفرینٹ چینلز میں کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے, تو کیا اس بارے میں کون بات کرے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں. یہ بدامی صاحب سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ سوال ہے. افضل صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ بہت یہ ریلیونٹ کوشچن ہے, کیونکہ اب پاکستان میں جب ٹی وی چینل آ رہے تھے, جب الیکٹرانک میڈیا آ رہا تھا, تو اس وقت پی ایف جے, جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں, ہماری اس وقت بھی ہمارے جو سینئرز تھے, اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے, ان کا ایک بڑا کلیئر سٹانس تھا کہ کراس میڈیا اونرشپ نہیں ہونی چاہیے, کہ جس کے پاس اخبار ہے اس کے پاس ٹی وی چینل کا لائسنس نہیں ہونا چاہیے, مناپلی ہو جائے گی, سچ عوام تک نہیں پہنچ سکے گا. اور بہت سے ممالک میں یہ ہے. لیکن اس وقت کیونکہ کوشش تھی جنرل پرویز مشرف صاحب کے اخبار مالکان کو بھی خوش کریں اور ان کو ہی چینل لائسنس دیں, کیونکہ اس وقت وہ ان کی تابع داری میں زیادہ آگے تھے. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ نگاہیں بدلتے ہیں. تو انہوں نے اس وقت ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی عوام کو اس طرح کی موومنٹ ضرور چلانی چاہیے, کہ ادروائز اگر یہ کراس میڈیا کے حوالے سے کوئی پاکستان میں کوئی لا نہ بنا کہ دیکھیں میرا اپنا چینل ہے اور میرا ہی اخبار ہے, نہ میں اس چینل پہ تنقید کر سکتا ہوں, نہ وہ چینل اس اخبار پہ تنقید کر سکتا ہے.
किसी प्रोग्राम पे आप पहले आप देखते होंगे कि इवन देन पीटीवी पे बहुत सारी चीजों पे हमें एतराज था, लेकिन अखबारात उस वक्त सरे राय में भी लिखते थे, आपकी नगारशात भी छपती थी, आपके लेटर भी छपते थे कि फलां टीवी ड्रामा गलत है, फलां टीवी प्रोग्राम गलत है, लेकिन अब आप किसी के मतलब किसी अखबार में नहीं लिख सकते। इसलिए मेरा ख्याल यह है कि इस हवाले से हमें खुद एहतसाबी का अमल शुरू करना चाहिए, ये ना हो कि ये लोग हमारा एहतसाब शुरू करें। मैं इसमें आपसे भी पूछना चाहूंगी कि कोई लॉ ऐसा है कि आप जिस तरह के अफजल साहब ने भी कहा जिसके थ्रू आप ये पूछ सकें राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ही कि कैसे आपने लाइसेंस इधर दिया या इधर दिया? लाइसेंसिंग जो अथॉरिटी रेगुलेटरी इनकी अथॉरिटी है पेमरा जो है, तो डेफिनेटली वो एक पब्लिक बॉडी है, क्योंकि आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉज जो हैं वो पब्लिक बॉडीज को कवर करते हैं, प्राइवेट को नहीं करते हैं। राइट। तो ये जो अभी भट्ट साहब ने, मैं इनकी बात की तायद करूंगा कि जो उन्होंने मोनोपोली की बात की है, आप कारपोरेट सेक्टर में देखें, इंडस्ट्री में देखें, पहले कारपोरेट लॉ अथॉरिटी होती थी जिसको अब कंपटीशन कमीशन बनाया गया, वो मोनोपोली को कंट्रोल करते हैं। आप देखें ये सीमेंट का सेक्टर है और ये ऑयल का सेक्टर है और शुगर का, तो इसी तरह बिल्कुल जो इनकी बात है वो एक मॉडल ऑलरेडी हमारे पास है, दुनिया में हर जगह पे है। तो मीडिया का जो एक इसको भी इंडस्ट्री है ये भी, तो इसको आप कंपटीशन कमीशन के एम्बिट में क्यों नहीं देते, या इनके लिए कोई अलग इस तरह की चीज कि ये जो इनका बात है कि वो उसके पास वो प्रिंट मीडिया में भी है और इलेक्ट्रॉनिक में भी है, तो वो फिर आप इस तरह से आपने वो जो एहतसाब वाली बात है उसको आपने पीछे छोड़ दिया है और एक दूसरे की प्रोटेक्शन। So it's more of a power game. लेकिन बदामी साहब, क्योंकि बात हुई कोल्ड वॉर ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। इसी तरीके से जब आप एक दूसरे की सफेद दुरुस्त करेंगे, वो उसका बताएगा, वो उनका बताएगा, तो शायद बेहतरी आ जाएगी। दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, यानी कि जब सियासतदान वो सियासतदान जिनके बारे में तासुर है कि और वो झूठ बोलते हैं, उन्हीं के बारे में तासुर है कि जब वो एक दूसरे के बारे में कमेंट करते हैं तो बिल्कुल सच बोलते हैं। आपस में पता होता है ना किसने क्या डंडी मारी है, तो ये होता है, पर अल्टीमेटली सारे एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये भी हो रहा है। देखिए अगेन, नियतों का और दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन बंदा अंदाजा लगा सकता है। उस कोल्ड वॉर में भी तासुर ये जाना चाहिए कि ये दोनों चैनल्स किसी अगेन एजेंडा के तहत नहीं, या ये किसी की प्रॉक्सीज नहीं लड़ रहे, बल्कि वाकई एक दूसरे की सफाई दुरुस्त कर रहे हैं। इफ दैट इज द केस तो फिर तो ठीक है, वरना इसके और नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे और अल्टीमेटली पूरे मीडिया की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। गिने चुने कुछ इंस्टीट्यूट रह गए इस मुल्क में जिसकी क्रेडिबिलिटी रह गई है, वो भी खत्म हो जाएगी तो मामला बहुत खराब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वक्त हमारे प्रोग्राम का मुख्तसर, आई एम सो सॉरी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एहतसाब की बात हो रही है तो ये बात बिल्कुल ठीक बदामी साहब ने की कि खुद एहतसाबी अच्छी चीज है, मगर खुद एहतसाबी से नेशंस नहीं चला करती हैं। अगर आपने कौम को चलाना है, आपने मुल्क को चलाना है, तो फिर आपको एक सिस्टम ही बनाना पड़ेगा और सिस्टम के थ्रू ही अकाउंटेबिलिटी होगी। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।